Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I welcome you all here once again. How many of you have come for the second time? Good. That's nice. All right. So thank you very much for your trust and confidence. And those who came for the first time, I'll try to... Okay, nice to see you. Yeah, Hadi? That's good. So it's fantastic to be here once again. And it's good to start another seminar. And I mean, it's been around 2 to 3 months since we came up with this idea कि हर Saturday को एक seminar होना चाहिए. And we are going on. Every Saturday we are trying to have a seminar. Luckily we found this place, PTAC. And सबसे पहले हमने start लिया था मुगलपुरा campus से. We had some seminars there. Then we did a couple of seminars in our Nishat campus. And then we found PTAC, so we got some seminars here, and we're looking for some other venues as well in the future, so we could be having the seminars there as well. आज का जो हमारा topic है, that is about rediscovering yourself. यानी एक तो अभी तक जिस मुकाम पे आप पहुंच गए हैं, जिस मुकाम तक आप लोग अभी तक आ गए हैं, जो अचीवमेंट्स आपने लाइफ में कर ली हैं, जितनी सक्सेस आपने अचीव कर ली है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी. मतलब एक आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी थी वो आपको इस एक मुकाम तक ले आई. नाउ इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू गो फर्दर, इसी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, इसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए यू विल हैव टू रीडिस्कवर. बास्कत लाइफ में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि लाइफ रुक सी गई है. होता है ना कि आप जॉब कर रहे हैं, कोई 2-4 साल गुजरते हैं, आपको लगता है कि यार कोई मजा नहीं है. जो 4 साल पहले मैं कर रहा था या जो 3 साल पहले मैं कर रहा था, आज भी वही कर रहा हूं, उसी तरह से कर रहा हूं. आगे क्या है, बस अब ये नौकरी करनी है, उसके बाद रिटायर होना है, यही काम करना है. There is no achievement in life. There is no progress in life. उसे कहते हैं लाइफ जो है ना वो stagnant हो जाती है. So when the life gets stagnant, that is where you need to think कि अब मुझे अपने आप को rediscover करना है. मतलब जो मैंने जितनी डिस्कवरी की, उस डिस्कवरी की बदौलत यहां तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन अब इससे आगे जाने के लिए डेफिनेटली मुझे अपने आप को उस कैलिबर में लाना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं इससे आगे जा सकूंगा. सो दोनों तरीके से बात होगी, सीरियसली भी बात करेंगे, को थोड़ा सा फन भी क्रिएट करेंगे ताकि आप इंजॉय भी कर सकें. अदरवाइज जो खाली गुफ्तगू है, आई मीन 2-3 चीजें हैं. एक होता है आप फन को इंजॉय करते हैं, कोई मैं मजाहिया बात करता हूं, आप उस मजाहिया बात को इंजॉय करते हैं, आपको हंसी आती है. बास्कत होता है कोई आइडिया आपने ऐसा सीखा. आपने कभी देखा होगा शेरो शायरी की महफिल में जब लोग जाते हैं ना, तो वो जो वाकई ज़ौक वाला होता है, जिसका ज़ौक अच्छा होता है, वो कोई शेर सुनाता है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, कमाल कर दिया है, जरा इरशाद एक दफा फिर बताइएगा, एक दफा फिर बोलिएगा. मतलब उसकी जो समझ लें कि जो मजाक की हिस्स है ना, उसका ताल्लुक उस अदब के साथ जुड़ जाता है. तो बिल्कुल इसी तरह जब आप इस तरह की इल्मी महफिलों में आते हैं, जब आप इस तरह के ट्रेनिंग सेमिनार्स में आते हैं, तो थोड़ा सा ये अपने अंदर एलिमेंट पैदा कर लें कि कोई अच्छी बात सीखने को मिले, कोई अच्छी कोटेशन मिले, कोई अच्छा आइडिया मिले, तो अंदर से आवाज आए कि वाह कमाल है, मजा आ गया, मतलब एक नई चीज मैंने सीखी. देन यू विल एंजॉय मोर. अदरवाइज क्या होता है, ट्रेनर्स के लिए खास तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है खास तौर पे मेरे जैसे ट्रेनर्स के लिए कि मतलब मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि मैं बोलता जाऊं. आप लोग बोर हो रहे हैं, जैसा भी फील कर रहे हैं, मैं को मुझे परवाह नहीं है. मैंने अपना टॉपिक तैयार किया है, मैंने 1.5 घंटे इस टॉपिक पे बोलना है, राइट. ऐसा हरगिज नहीं है. मैं देखता हूं कि आप लोगों का रिएक्शन क्या चल रहा है, यानी जो मैं बातें कर रहा हूं उन बातों के रिस्पॉन्स में आप लोग क्या फीलिंग्स मुझे दे रहे हैं नॉन वर्बली. और वो जो आपकी नॉन वर्बल फीलिंग्स है ना, वो मेरे लिए फ्यूल का काम करती हैं या फिर आग पे पानी का काम करती हैं. अच्छी फीलिंग्स आप मुझे देंगे तो डेफिनेटली उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग्स मैं आपको दूंगा मोटिवेट होके. और अगर आप लोग मुझे फर्ज करें बोर्डम की फीलिंग्स देते हैं, उकताहट की फीलिंग्स देते हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, कोई जमाइयां ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही फीलिंग्स फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता आप तक आएंगी और फिर मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है इसको स्क्वीज करके सेशन को खत्म कर दिया जाए. एनीवेज आगाज करते हैं. सेल्फ डिस्कवरी है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. आई मीन आई प्रिपेयर्ड समथिंग एल्स. 2 चीजें हैं, एक होता है पैसा कमाना और एक होता है पैसा संभालना. राइट? पैसा कमाना और
پیسہ سنبھالنا. پیسہ سنبھالنا اسی کو آتا ہے جو پیسہ کما سکتا ہے, اور جس کو پیسہ کمانا نہیں آتا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچوں نے والدین کی جائیداد کا بیڑا غرق کر دیا. سنا ہے نا, دیکھا بھی ہوگا کہ جی والدین کا ایک گھر تھا, ان کی وفات پانے کے بعد بچوں نے کیا کیا, آپس میں جو ہے اس کا بٹوارا کیا. کسی کے حصے میں 8 لاکھ آیا, کسی کے حصے میں 10 لاکھ آیا, بہنوں کے حصے میں 4 لاکھ آیا, 2 لاکھ آیا, اور وہ کرتے کرتے they spoiled all these things. So there are two things. ایک چیز ہے پیسہ کمانا اور ایک ہے پیسہ سنبھالنا. بالکل اسی طرح سے جو پیسہ سنبھالنے والے لوگ ہیں, یعنی جو پیسہ کمانا بھی جانتے ہیں اور اس کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں, یہ جو 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں نا, ایک جو پیسہ برباد کر دیتے ہیں اور ایک جو پیسہ بچا کے رکھتے ہیں اور مزید بھی اس کو کماتے ہیں, ان دونوں لوگوں میں فرق صرف ایک چیز کا ہے, and that difference is actually learning. کس چیز کا فرق ہے؟ لرننگ کا. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے, کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, رائٹ. جب آپ دیکھتے ہیں امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب بیچارے غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. امیروں کے بچے جن سکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ جاب مل جاتی ہے. غریب کے بچے جن کالجز میں یا سکولز میں جاتے ہیں وہاں پہ پھر ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, پھر جا کے انہیں جاب ملتی ہے. سو دا بیسک ڈفرنس از ایکچولی لرننگ, کہ کس ٹائپ کی آپ کی لرننگ ہے. ابھی میں اس پہ ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کروں گا, کیونکہ جب ہم سیلف ڈسکوری کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا پتہ ہے کیا, اب آپ نے ان چیزوں کو آپس میں لنک کرنا ہے. اب میں بار بار سیلف ڈسکوری نہیں کروں گا, میں نہیں بتاؤں گا سیلف ڈسکوری کیا ہوتی ہے, اس کا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے. وہ میرا لیپ ٹاپ ادھر پڑا ہوا ہے, پوری پریزنٹیشن میں نے اس میں تیار کی تھی سیلف ڈسکوری کی, لیکن آئی چینجڈ اٹ آل ٹوگیدر, کیونکہ جو باتیں ابھی میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا. Now the thing is, ہم لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ جی فلاں کمپنی میں میں جاب کرتا ہوں اور میری سیلری جو ہے وہ 20,000 ہے اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. 20,000 میں آپ کو پتہ ہے آج کل کیا بنتا ہے, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بچے بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, ان کی ایجوکیشن بھی ہے. لوگ آپ کو شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن اگر آپ غور کریں, تھوڑا سا مشاہدہ کریں, تو اسی کمپنی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 50,000 بھی لیتے ہیں, اسی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جو 100,000 بھی لیتے ہیں. اگر آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں ایک سکول کی, ایک سکول جو صبح 8 بجے لگتا ہے اور 2 بجے اس سکول میں چھٹی ہوتی ہے, اس سکول کا سٹاف کیا ہے, اس سکول میں آپ کو چوکیدار بھی ملے گا, آیا باجی بھی ملے گی, ٹیچرز بھی ہوں گی, اس کے بعد وہاں پہ پرنسپل بھی ہے, پھر کلیریکل سٹاف بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کیا ان سب لوگوں کی سیلری ایک جیسی ہے؟ نہیں, کسی کی سیلری کم ہے, کسی کی سیلری زیادہ ہے, لیکن وہ سب لوگ سکول میں 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک رہتے ہیں. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو آپ کا ٹائم ہے, ٹائم کوئی ویلیو نہیں دیتا. مطلب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے جی, آپ کہیں جی میں دن میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں, آپ کہیں میں دن میں 14 گھنٹے کام کرتا ہوں, یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے that does not matter. The thing that actually matters is the value, کہ آپ 8 گھنٹے میں وہ کیا ویلیو کریٹ کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کے لیے, اور اسی ویلیو کا آپ کو وہ پے کرتے ہیں, اور وہ ویلیو کہاں سے آتی ہے؟ لرننگ سے آتی ہے. اب یہ پٹیک کی ایگزامپل لے لیں, پٹیک میں آپ کو گارڈ بھی ملیں گے باہر جن کی سیلری 10-12 ہزار ہے, اور یہاں جو ڈی جی ہیں ان کی لاکھوں میں تنخواہ ہوگی. مطلب وہ بھی اتنے گھنٹے کے لیے آتے ہیں, بلکہ گارڈ جو ہے وہ 12 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور ڈی جی جو ہے وہ 8 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. سو اٹس بیسکلی ناٹ دا ٹائم, اس گیون ٹائم میں جو آپ ویلیو کریٹ کرتے ہیں دیٹ ایکچولی میٹرز, اور وہ ویلیو جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ دیٹ از گوئنگ ٹو کم فرام لرننگ, رائٹ. جتنا ہی آپ کے اندر ایبلٹی ہوگی, جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہوگی, ڈیفینیٹلی آپ اس کے برابر چلیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا زندگی میں, اگر ہم اصول کی بات کرتے ہیں اور اصول کے مطابق چلتے ہیں, دیر آر 2 things that go together, پیسہ اور اوقات. پیسہ اور اوقات یہ بالکل برابر چلتے ہیں. کبھی ایسا ہاں بائی چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے, بائی چانس ہو سکتا ہے, لیکن بہت جلد 6 ماہ بعد, سال بعد 2 سال بعد واپس پھر وہ پیسہ کم ہو کے اتنا رہ جاتا ہے جتنی آپ کی اوقات ہے. مطلب ہوا نا کسی کے پاس کوئی پرائز بانڈ لگ گیا, کوئی لاٹری لگ گئی, ایک دم سے 8-10 لاکھ آ گیا,
right? کیونکہ آپ کا جو پیسہ ہے, یعنی the way you earn money, that and what you actually are, that always stays together. تو جو لوگ لکھ رہے ہیں, جن کے پاس پین وغیرہ ہیں, you can just write time is not equal to money. یہ چیز ابھی سے ذہن میں رکھ لیں کہ time is not equal to money. time is equal کا سائن ڈال کے لائن ڈال دیں. time is not equal to money. time plus value is equal to money. ٹھیک ہو گیا؟ This is actually the formula. And you know, یہ جو لوگ ابھی نوٹس لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, I really appreciate them. Why? Because you know, گھر سے یہ لوگ تیاری کر کے آئے ہیں, اور جو لوگ اپنی کاپی میں نوٹس لکھ رہے ہیں, I really appreciate that even more, کہ انہوں نے اپنی ایک کاپی بنائی اور اس کاپی میں نوٹس لکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں, even I have my own copy. We call it journal. American English میں اس کو کہتے ہیں journal, ڈائری کو. I have my own journal. میں جب بھی کوئی لیکچر اٹینڈ کرتا ہوں, یہ پورا بھرا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اس طرح کے 2 میں نے ختم بھی کیے ہیں, یہ تیسرا ہے, رائٹ. جم رون کہتے ہیں ڈونٹ ٹرسٹ یور میموری. جم رون ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ کہتے ہیں ڈونٹ ٹرسٹ یور میموری, کہ میموری پہ ٹرسٹ کریں گے, ایک بات آپ نے سنی بھول گئے. یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ, مطلب نوٹس بناتے جا رہے ہیں, آپ اس کو 2 دن بعد, 10 دن بعد, مہینے بعد بھی دیکھیں گے, آپ کو ایک دم یاد آئے گا کہ یہ سیمینار تھا. اور باقی وہ لوگ جو نوٹس خود تو نہیں بنانے کے لیے آئے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ماحول بنا ہوا ہے نوٹس والا, تو کسی کو کہا بھائی کاغذ دینا, کسی کو کہا بھائی پین دینا, رائٹ, ویری گڈ. سو کاغذ مل گیا, پین مل گیا, اب وہ کبھی ٹیبل پہ رکھ کے لکھ رہے ہیں, کبھی ہاتھ پہ رکھ کے لکھ رہے ہیں, اور وہی کاغذ ایٹ دی اینڈ آف دا سیمینار جیب میں ڈال کے ساتھ لے جائیں گے, گھر جائیں گے, کپڑے ہینگ کریں گے, کل سنڈے کا دن ہے, کپڑے دھل جائیں گے, اس کے بعد کہیں گے او مائی گاڈ, اس میں تو میرا سیمینار والا کاغذ تھا. وہ کاغذ نکالیں گے تو چٹا کاغذ ان کو ملے گا, ان بیچاروں کا سیمینار وہیں دھل گیا. مطلب جو آپ نے سیمینار اٹینڈ کیا نا, وہ سیمینار دھل گیا, ختم کہانی, بات ختم. لیکن یہ جو آپ نوٹس لکھ رہے ہیں نا, اس کو آپ 1 سال بعد بھی دیکھیں گے نا, تو آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی. تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا سب کو کہ ایک کاپی, مطلب دیکھیں نا, آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے چاہنے والے ہوں گے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہ ہو, آپ کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ہوگا. اس کو کہیں کہ مجھے ایک ڈائری گفٹ کرے خود سے, کیونکہ پتہ کیا ہوگا, اس سے اس ڈائری کی اہمیت بڑھ جائے گی. یہ ڈائری بھی مجھے کسی نے گفٹ کی ہے, میرے فادر نے, رائٹ, ہی براٹ اٹ اینڈ دین ہی گیو اٹ ٹو می. تو اس ڈائری کی اہمیت, خود سے خریدنا آسان ہے لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ میرے ابو نے مجھے ڈائری دی ہے, تو it has got more value. اب آپ ابو سے نہ لیں, اور مجھے پتہ ہے آپ نے کہاں سے لینی ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ڈائری لینی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایک میسج کریں کہ مجھے ایک ڈائری گفٹ کریں, اور پھر اس ڈائری کی اہمیت اور زیادہ آپ کے نزدیک بڑھ جائے گی. بٹ کیپ اے جرنل, مطلب اس کے بغیر جتنے مرضی سیمینارز اٹینڈ کریں, یقین کریں, میں نے پچھلے سیمینار میں ایک بات شیئر کی تھی کہ میں جب واک کرتے ہوئے لیکچر سنتا ہوں نا, بڑا اچھا مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی لیکچر ختم ہوتا ہے اس میں سے 90% مجھے بھول جاتا ہے. سیم لیکچر میں نے ڈائری سامنے رکھ کے سنا, اور پھر مجھے اس میں سے اتنی باتیں سیکھنے کو ملی. سو دیٹ ریئلی میٹر. سو یو نیڈ ٹو کیپ اے جرنل. بیسکلی جو ہم سیلف ڈسکوری کی بات کر رہے ہیں نا, اس کا مقصد دیکھیں, آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کہیں جی میں نے 50 سیمینار اٹینڈ کیے ہیں, 50 سیمینار, اور میں آپ سے کہوں اچھا جو اس سیمینار میں سیکھا وہ تو ایک الگ بات ہے, ان 50 سیمینارز کا مجھے صرف ٹائٹل بتا دو. آپ کو نہیں ٹائٹل تو نہیں پتا, وہ ہیں اتنا, ان کا میں نے سیمینار اٹینڈ کیا تھا, بڑا اچھا ہر ہفتے والے دن ہوتا ہے, وہ میں نے اٹینڈ کیا تھا, رائٹ. سو بٹ اف یو ہیو دا جرنل, آپ نے لکھا ہوگا, ڈیٹ لکھی ہوگی, اس کے بعد ٹاپک کا نام لکھا ہوگا, ٹرینر کا نام لکھا ہوگا, دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹے ود یو فار اے لانگ ٹائم. سو اینی ویز, ایک چیز یاد رکھیے گا, انکریز یور نالج ٹو انکریز یور انکم. انکریز یور نالج ٹو انکریز یور انکم. We got a guy, he is a very popular speaker, اور ان کی جو بکس ہیں اس میں لیڈرشپ پہ he's done, جان سی میکسویل نام ہے, he's done a lot of work, right. وہ یہ کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں law of the lid. lid کہتے ہیں ڈھکن کو, ڈھکن کا law. اور جب یہ ڈھکن کا law میں نے پڑھا نا, تو اس کے بعد مطلب میری رات کی نیند زیادہ حرام تو نہیں ہوئی, تھوڑی سی حرام ہو گئی, because I am the lid, میں ڈھکن ہوں. اور ابھی آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں, آپ بھی سب لوگ ڈھکن ہیں, آپ ہنس رہے ہیں, آپ بھی ڈھکن ہو, right. Okay, now what is the law of the lid? جان سی میکسویل لیڈرشپ کے جو لاز بتاتے ہیں نا, ان لاز میں ایک لا ہے, law of the lid,
لا آف دا لیڈ یہ ہے, اب میں اگر اس کو انکم میں لے کے آؤں یا پیسوں میں لے کے آؤں تو آپ کی جو انکم ہے وہ ہمیشہ آپ کے نالج کے لیول سے ایک سٹیپ نیچے رہتی ہے. بالکل اسی طرح آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, وہ جو آپ کی آرگنائزیشن کا باس ہے نا, اس باس کی نالج, سکل اور ٹیلنٹ سے ایک سٹیپ نیچے ہوگی. اب میں اسد ای ایم ایس کو لیڈ کر رہا ہوں, رائٹ, اسد ای ایم ایس ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. اسد ای ایم ایس ہمیشہ جو میری نالج, سکل اور ٹیلنٹ ہے اس سے ایک سٹیپ نیچے رہے گی, اور یہ لا آف لیڈ ہے, ڈھکن کا لا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ اسد ای ایم ایس ترقی کرے تو کس کو اپنی نالج بڑھانا پڑے گی؟ مجھے اپنی نالج, اپنی سکل, اپنا ٹیلنٹ اس کو بڑھانا پڑے گا. جب میں اوپر چلا جاؤں گا آٹومیٹکلی یہ اوپر آ جائے گا. بالکل اسی طرح آپ لوگوں کی جو انکم ہے, جو پیسہ آپ کماتے ہیں پروفیشنلی, یاد رکھیے گا لا آف لیڈ ہے, جتنی آپ کی نالج ہے, جتنا آپ کا ٹیلنٹ ہے, جتنی آپ کی سکل ہے, اس کے ایک سٹیپ نیچے آپ کی انکم ہے. اب آپ لوگ بھاگتے ہیں جی انکم بڑھے, انکم بڑھے, اس سے سفارش کرو, اس سے سفارش کرو, 2000 بڑھ جائے, 3000 بڑھ جائے, فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں 5000 زیادہ تنخواہ ملے گی, آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو امپروو کریں, سکل کو امپروو کریں, تو پھر آپ کو وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آٹومیٹکلی آپ کی جو انکم ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. سو اینی ویز, اب مین جو چیز ہے, ہم لوگ ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں 31 دسمبر کو. اس کے لیے میں ایڈوانس میں آپ سب کو انوائٹ کر رہا ہوں, اور ہمارا وہ سیمینار ہوگا کہ 2017 کو آپ نے کیسے سکسیسفل بنانا ہے. یعنی 2017 جو ہے اب تک جو ہوا سو ہوا, ہم لوگ پچھلے سالوں کا تھوڑا سا اس میں جائزہ بھی لیں گے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ 2017 کو a year of success آپ نے کس طرح سے بنانا ہے, and we'll talk about that. So remember, آپ کو ایک ہیبٹ اڈاپٹ کرنی ہے, and that is the habit of reading. habit of reading مطلب یہ بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے, اسد یعقوب اس وقت اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ریڈنگ کی ہیبٹ اڈاپٹ کریں, اور اگر 3-4 ماہ پیچھے چلے جائیں تو میں وہ بندہ ہوں جس کو ریڈنگ سے سخت چڑ تھی, ریڈنگ سے چڑ تھی, کتابیں خریدنے کا شوق تھا, کتابیں پڑھی ہوئی تھیں لیکن پڑھی ہوئی نہیں تھیں. اینڈ دین اچانک ایک دن دماغ میں آیا کہ اگر آپ نے لوگوں کو کچھ سکھانا ہے, لوگوں کو کچھ بتانا ہے, تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا علم بڑھانا پڑے گا. اپنا علم بڑھائیں گے تبھی آپ کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں, ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اینڈ دین گریجولی آئی ڈیولپ دس ہیبٹ آف ریڈنگ. اور یقین کریں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس وقت آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں, مجھے اچھی طرح سے دیکھ لیں, اور انشاءاللہ the way things are going on, جس طریقے سے ہم لوگ یہ سیمینار کر رہے ہیں, ابھی یہ پٹیک کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, بچوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ گواہ رہیے گا, یہ چیز بہت دور تک جائے گی, بہت دور تک جائے گی انشاءاللہ تعالی. اینڈ آئی ول نیور forget you, I mean آپ سب لوگوں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا, اینڈ آئی ول بی ایز ہمبل ایز آئی ایم ٹوڈے. لیکن اگر فرض کریں 2 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں جی اسد یعقوب ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر بن گیا ہے, کتابیں پڑھ کے, سیمینارز کر کے, اچھی باتیں کر کے, تو جس طرح کا میں آپ کو آج دکھائی دے رہا ہوں میں آپ کو ایسا ہی دکھائی دوں گا. کتابیں پڑھنے سے نہ تو میری ناک چھوٹی ہوگی, نہ میری آنکھیں بڑی ہوں گی, نہ میرا دماغ بڑا ہو جائے گا, باہر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق کہاں پہ پڑے گا؟ اندر فرق پڑے گا. اور وہ جو اندر کا فرق ہے نا, that is the main thing. دیکھنے میں سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں, سب انسان اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے بنائے ہیں, لیکن یہ جو اندر کا فرق ہے نا, یہی سب سے بڑا فرق ہے. اور یہ اندر کا فرق جو ہے وہ آپ کو کتابیں پڑھنے سے آئے گا. وہ اندر کا فرق ایسے نہیں آئے گا, اس طرح کے سیمینارز میں آنے سے آئے گا. سیمینارز میں آ کے چیزوں کو سیکھ کے, اس پہ عمل کر کے دوسروں کو وہ باتیں سکھانے سے آئے گا. دیکھنے میں آپ ویسے کے ویسے ہی لگیں گے. دیکھنے میں آپ دیکھیں نا, ہمارے کئی ماشاءاللہ ملک میں موٹیویشنل سپیکرز ہیں, دیکھنے میں آپ کو وہ ویسے ہی لگتے ہیں, لیکن جب وہ اپنی زبان یا منہ کھولتے ہیں تب فرق کا پتہ چلتا ہے. اور یہ فرق جو ہے یہ آپ کو اس لرننگ سے ہی آئے گا. اچھا 2 چیزیں ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا سیلف ڈسکوری کی, تو سیلف ڈسکوری میں آپ کو بہت ساری ایسی اچھی عادتیں ہیں جو ڈالنا پڑیں گی. جیسا کہ ابھی میں نے ایک عادت آپ کو بتائی ریڈنگ کی, ریڈنگ کی عادت ڈالیں, اور ہمیشہ کوشش کریں کہ بس میں سفر کر رہے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں, ہاتھ میں ایک کتاب ہو. شروع میں تھوڑا سا شاید آپ کو لگے کہ مشکل ہے, اور اچھی کتابیں جو ہیں وہ ساری انگلش میں ہیں, سمجھ نہیں آتی,
کوشش کریں اپنی ریڈنگ جو ہے اس کو امپروو کریں, اینڈ دین گریجولی یو ول انڈرسٹینڈ دا بکس اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو فیل ویری ویری فائن. اچھی عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں, بری عادتیں خود ہی ڈل جاتی ہیں. کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا آپ کو یار ایک بری عادت میں ڈالنا چاہ رہا ہوں, بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ عادت ڈلتی نہیں ہے. گڈ ہیبٹس جو ہیں, اچھی عادتیں وہ ڈالنا پڑتی ہیں. صبح جلدی اٹھنا اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ اچھی عادت ہے, وہ ڈالنا پڑے گی. اور صبح دیر سے اٹھنا, 11 بجے اٹھنا, 12 بجے اٹھنا بری عادت ہے. کوئی ہے ضرورت ڈالنے کی؟ کچھ بھی نہیں, آٹومیٹکلی. وزن کم کرنا عادت تو نہیں ہے, ایک چیز ہے, ایک ایکٹیویٹی ہے, اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. وزن بڑھانا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل اسی طرح ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے نا, اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو من مارنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کیا کرنا ہے, کس طرح سے ہے. تو اچھی عادتیں جتنی بھی ہیں اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گی. بری عادتیں آپ میں بھی ہوں گی, مجھ میں بھی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بری عادتوں کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا, آٹومیٹکلی وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اچھا ایک چیز ہے, کانسیپٹ ہے, لیٹس جسٹ ڈو اٹ ان اے فنی وے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم صبح اٹھنا تو چاہتے ہیں لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دل نہیں چاہتا بیڈ چھوڑنے کو, اور اس کے بعد جو ہے نا بس دل چاہتا ہے کہ آپ بس سو جاؤ, الارم بند کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آنیسٹلی بتائیں, آنیسٹلی. ویری گڈ, ویری ویری گڈ, ویری ویری گڈ. اوکے دیٹس نائس, گریٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک ابھی فارمولا بتاؤں گا, مطلب کیونکہ ہم بات کریں نا اچھی عادتیں ڈالنے کی, تو میں آپ کو ایک فارمولا بتاؤں گا. اس فارمولا سے آپ کوئی بھی اچھی عادت ود ان فیو ڈیز ڈال سکتے ہیں, لیکن اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا, رائٹ؟ یاسین مجھے ایک دو کاغذ دیجیے گا. یہاں پہ کس نے کہا تھا کہ صبح اٹھنا میرے لیے مشکل ہے؟ اوکے ہادی آپ آ جائیں. ابھی دیکھیں, اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. صبح جلدی اٹھنے کی عادت جو ہے نا وہ ہادی کو ڈالتے ہیں. اوکے ویری گڈ. آلرائٹ جی, ہادی کی عادت ہے صبح دیر سے اٹھنے کی, اور یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں صبح جلدی اٹھنے کی. آپ کے پاس اس وقت کرنسی نوٹس میں سے کون کون سا نوٹ ہے؟ دیکھیں ذرا, چیک کریں. کوئی 100 روپے کا نوٹ ہے؟ 50 کا, 100 کا نہیں, 1000 کا نہیں, 10 کا نہیں. 10 تو پھر بہت کم ہو جائے گا. 10 میں تو آپ کہیں گے کہ جی نہیں. اپنے دوست سے پوچھ لیں اس کے پاس ہے کتنے. نہیں 20 بھی نہیں, 20 پہ تھوڑی عادت ڈلے گی. عادت ڈالنے کے لیے تو پھر پیسے چاہیے نا. 100 کا ہے تو 100 کا دے دیں. لے آئیں جلدی سے. اوکے جی, اب آپ نے کیا کرنا ہے, صبح کتنے بجے اٹھنا چاہتے ہیں؟ 5 بجے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, کامیاب لوگوں کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ جو کوالٹی ہے وہ صبح جلدی اٹھنے کی ہے, یعنی دے رائز ود دا سن, رائٹ؟ اب دیکھیں صبح جلدی اٹھنے کی عادت, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف پنشمنٹ. کیا کہتے ہیں؟ سیلف پنشمنٹ. اپنے آپ کو سزا دینا. اپنے آپ سے ایک وعدہ کر کے سوئیں رات کو کہ ہادی میں نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے, یہ میں الارم لگا رہا ہوں, اگر میں 5 بجے نہ اٹھا تو 100 روپے کا ایک نوٹ پھاڑ دوں گا. اگر میں صبح 5 بجے نہ اٹھا تو 100 روپے کا ایک نوٹ پھاڑ دوں گا اور اس کو پھینک دوں گا. ٹھیک ہے؟ الارم بجا 6 بجے, نہیں اٹھے, 10 بجے آنکھ کھلی, 100 روپے کا نوٹ اٹھائیں, اس کو پھاڑ کے پھینک دیں. پھینکنا بھی ہے, بالکل. یہ نہیں کہ پھاڑ کے ٹیپ لگا کے تو پھر چلا رہے ہیں, نہیں نہیں نہیں, پھاڑ کے پھینکنا ہے. سٹارٹ کم پیسوں سے بے شک کر لیں, بٹ یو گاٹ ٹو ڈو اٹ. اگلے دن پھر الارم لگائیں, سیکنڈ ڈے 6 بجے کا. 6 بجے کا الارم لگایا, الارم کی بیپ ہوئی, دماغ میں ضرور آئے گا کل 100 روپیہ پھاڑا ہے, پھر نہیں آنکھ کھلی, سو گئے. 10 بجے اٹھے, ایک اور 100 روپے کا نوٹ لیں, اس کو اٹھائیں اور بالکل ایسا پھاڑیں کہ دوبارہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے, رائٹ؟ یوں کر کے اس کو پھاڑ کے پھینک دیں. اب تیسرے دن جب آپ کی 6 بجے الارم بجے گا اور 200 روپے آپ ضائع کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا خود ہی آپ کی آنکھ بھی کھلے گی, آپ بیڈ کو چھوڑ کے اٹھیں گے بھی اور اپنے کام پہ بھی جائیں گے, رائٹ؟ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. اب آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی میں 100 روپے افورڈ نہیں کر سکتا, مجھے بتائیں اور اس کا کیا حل ہے؟ تو اگر کوئی میرڈ ہے نا, اس کے لیے آسان حل, خود ہی اٹھے گا, دیکھیے گا. اس کے لیے حل یہ ہے کہ اگر وہ اپنے پیسے نہیں پھاڑ سکتا نا, اپنی بیوی کا کوئی لباس میں سے کوئی چیز لے, کوئی دوپٹہ لے, اس کو آگ لگا دے. 6 بجے اٹھنا ہے میں نے, 10 بجے آنکھ کھلی
اور آپ دیکھیں ایک دن اس کا ایک دوپٹہ اگر آپ آگ لگائیں گے نا وہ ٹھڈے مار کے آپ کو خود اٹھائے گی, اٹھ جاؤ 6 بجے, ورنہ کیا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ صبح کی نماز میں جو نمازی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ ان کی سب کی دوسری شادی کا بندوبست کریں گے, اور اس کے دوسری شادی کے سارے اخراجات جو ہیں وہ مسجد کمیٹی اٹھائے گی. اور اگلے دن مسجد نمازیوں سے بھر گئی, انہی لوگوں کی بیویوں نے دھکے دے دے کے نکالا, جا نماز پڑھ جا کے, ورنہ مولوی تمہاری دوسری شادی کروا دے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو سیلف پنشمنٹ کا طریقہ ہے, یعنی اپنے آپ کو پنش کرنے کا, یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے. آپ اس کے علاوہ کوئی اور مثال بھی دے سکتے ہیں, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میں نہ اٹھا تو میں یہ پینلٹی اپنے آپ کو ڈالوں گا, اور وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کرنی ہے. پھر دیکھیے گا اچھی عادتیں آپ کو پڑ جائیں گی. میں واپس کر رہا ہوں. تھینک یو فادر. اوکے, سو ایک چیز لکھ لیں اور پلے باندھ لیں, ہیبٹس میک یور فیوچر. ہیبٹس میک یور فیوچر. اب اس کو بھولنا نہیں ہے. اچھی عادتیں ہوں گی تو اچھا فیوچر ہوگا. اور ایک مثال دوں گا, عام طور پہ کالج میں کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ سگریٹ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور یہ آغاز ہوتا ہے کرتے کرتے, پھر اور آگے عادتیں پڑیں اور پھر فیوچر اس کے مطابق ہو گیا. بالکل اسی طرح سے اچھی عادتیں آپ کو پڑ گئیں, so they are going to make your future whatever it is, good, bad or whatever. آج جو کچھ بھی آپ ہیں اپنی habits کی وجہ سے ہیں. So habits make your future. Rich habits make rich life. اچھی عادتیں ہوں گی تو زندگی اچھی ہوگی. And poor habits make poor life. جتنی گندی عادتیں ہوں گی, جتنی بری عادتیں ہوں گی, پان کھانے کی عادت ہوگی, سگریٹ پینے کی عادت ہوگی, وقت ضائع کرنے کی عادت ہوگی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تھڑوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, بازاروں میں بینچ پہ بیٹھ کے سارا دن گزار دیتے ہیں. So if they have these type of habits, definitely they are going to have the bad life. Okay, so out of the rich habits, there is another habit. آج میں ذرا زیادہ فوکس کر رہا ہوں ریڈنگ پہ, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ میں سے ویسے کتنے لوگ ہیں جو ریڈنگ کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ, ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ, ویری گڈ. سو دس از سو نائس ٹو نو. اور جو لوگ واقعی ریڈنگ کر, اب مجھے اندازہ ہوا ہے, پہلے نہیں اندازہ تھا, ریڈنگ ایک نشہ ہے, رائٹ؟ یعنی اب میں نیا اس چیز میں آیا ہوں اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ آئی ایم نیو ٹو دس, بٹ ریڈنگ از لائک نشہ. کہ آپ نے کتاب لے لی ہے نا, بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں میں نے یہ کتاب پڑھنی ہے, اور پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو کھانا پینا بھی بھولا ہوتا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ جن لوگوں میں عادت نہیں ہے نا, وہ بھی اندر سے سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, رائٹ؟ دے ول انڈرسٹینڈ دیٹ, رائٹ؟ کوئی بھی کتاب ہو, یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ. اچھا, there is one thing, I mean out of the people there are 90% people, 90% لوگ وہ ہیں جو کہ ریڈنگ نہیں کرتے. 10% ہیں ایسے لوگ, ماشاءاللہ یہاں پہ انٹلیکچوئلس ہیں. So there are 10% people who actually do the reading, and then you can see the major difference between the life of those 10% people and those 10% people have the 90%. یعنی ان کے پاس 90% کیا ہوگا؟ اپرچونٹیز ہوں گی, ویلتھ ہوگی, وزڈم ہوگی. So they have 90% of all those things. Okay, so do you want to be in 10% or do you want to be in 90%? 10%. اور پھر پتہ ہے کیا ہے, یہ پروپورشن یہی رہے گا, چہرے بدل جائیں گے. آج آپ لوگوں میں سے 10% لوگ, 10 لوگ کہیں گے کہ جی ہم پڑھتے ہیں, 90 لوگ کہیں گے ہم ریڈنگ نہیں کرتے, رائٹ؟ 10 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا, چہرے بدل جائیں گے, بٹ ایکچولی the proportion is going to be the same thing. Okay, let's go ahead. دو چیزیں ہیں. انسان کی فطرت ہے, اب ہم بات کر رہے ہیں سیلف ڈسکوری پہ. انسان کی فطرت ہے, یہ نیچر ہے, ہیومن نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو حالات کے مطابق, واقعات کے مطابق بدلتا ہے. ایک لمحے کے لیے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں سب لوگوں پہ. سب لوگ بیٹھے ہیں نا, جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ایک دفعہ ذرا ان پہ نظر دوڑائیں, دیکھیں سب کو دیکھیں ایک دفعہ. دیکھ لیا؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ سب لوگ سردیوں میں بھی, گرمیوں میں بھی آپ کو ایسے ہی لگتے ہیں؟ اگر اس وقت جون جولائی کا مہینہ ہوتا تو کیا یہ سب لوگوں نے ایسے ہی بیٹھے ہونا تھا؟ نہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے سویٹرز پہنے ہیں, جرسیز پہنی ہیں, کیپس پہنی ہیں, مفلر پہنے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کس وجہ سے پہنا ہے, کیوں پہنا ہے؟ کیونکہ سردی کا موسم ہے, ٹھنڈ ہے, تو آپ نے کیا کیا؟ سردی کے موسم کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کیا.
تو چینج جو ہے, چینج دیٹ از دا ویری ایسنس آف ہیومن نیچر. گرمیاں آئیں گی نا تو یہی بچے ماشاءاللہ ٹی شرٹ میں آ جائیں گے, رائٹ, اچھی سی ٹی شرٹ پہنی ہوگی, اینڈ you know they are going to be quite active and alert. So گرمیوں میں آپ نے کیا کیا, ریئیکٹ کیا, آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا. So change is in the essence of every human being. اب یہ تو ایک ہو گیا موسم کی چینج, یعنی تغیراتی چینج, لیکن جس تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں نا, that is the change within yourself. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اندر سے چینج کرنا ہے for the things which are actually positive. So anyways, ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ you are not alone. آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں علی, you are not all alone. آپ کے پیچھے ایک پوری فیملی ہے, بہن بھائی ہیں, والدین ہیں, اگر کوئی میرڈ ہے تو ان کی مسز, ان کے بچے, and you, I mean they are looking at you. اگر آپ اکیلے ہوتے نا, اب جیسے میں اکیلا ہوتا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, چھڑا چھان, چھڑا چھان بھی جو ہوتا ہے اس کے بھی والدین تو ہوتے ہیں نا, بہن بھائی تو ہوتے ہیں نا. اگر فرض کریں کہ ایک انسان اکیلا ہوتا, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی والدین نہیں ہے, کوئی بہن بھائی نہیں ہے, اکیلا ہے, بالکل اکیلا ہے, تو اس کے دل میں جو بھی آتا وہ کرتا, رائٹ. لیکن ہم جو لوگ ہیں نا, ہمارے پیچھے پوری فیملیز ہیں, اور ہم میں سے اکثر لوگ, میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کی جو فیملی ہے ان کی میکسیمم امیدیں آپ سے ہیں. یو آر دا ہیرو آف یور فیملی. آپ اپنی فیملی کے ہیرو ہیں, یعنی آپ کے پیچھے کس کس کی امیدیں ہیں, سب سے پہلے آپ کے والدین کی, رائٹ. اس کے بعد پھر اگر آپ بڑے بھائی ہیں نا, تو چھوٹے بہن بھائی بھی آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, وہ کہیں گے جی وہ ہادی بھائی جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں تو میں بھی ویسے ہی کروں گا. وہ کوئی آپ کا چھوٹا بہن بھائی ہے, علی بھائی ایسا کرتے ہیں, میں بھی علی بھائی کی طرح ہی ایسا کروں گا. سو دیر آر سو مینی پیپل جو آپ کے اوپر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, اینڈ دیر آر سرٹن لائبلٹیز وچ یو ہیو ٹو فلفل, اگر ابھی نہیں تو کب, رائٹ. اینڈ آؤٹ آف دیٹ آئی مین یو کین سی کہ آپ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نا ہر سال, ویسے ویسے آپ کے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں. نوٹ کیا ہے کبھی؟ مطلب کبھی ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں اپنے والدین کو اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ والدین تو اب بوڑھے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے ہو رہے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ود یو فار ایور. آپ کے والدین ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور پھر پتہ ہے کیا, بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ سوائے افسوس کے ان کے پاس کچھ نہیں رہتا. پھر وہ جو 50 روپے کے, مطلب سوری میں یہ بات کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے, بالکل حقیقت ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا, اس سیمینار میں کہی ہوئی میری ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن موت سب کو آنی ہے, یہ بات سچی ہے, یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی, رائٹ. سو آئی مین دین آفٹرورڈز اگر بتیاں لینے کا اور گلاب کے پھول لینے کا کیا فائدہ جب آپ ان کی زندگی میں ہی ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکیں. اینڈ یو نو the thing is you have to take care of your parents. سیلف ڈسکوری یا جب امپروومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, how can we forget the family, کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے. آپ کے پیرنٹس کا خیال کوئی اور نہیں رکھے گا, میں نہیں رکھوں گا, میرے پیرنٹس کا خیال یہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے. So you have to take good care of your parents. And I mean پتہ ہے کیا ہے, ایک احساس دلانے کی میں بات کر رہا ہوں. جب آپ کے اندر یہ احساس آئے گا نا, اور اس کو رونڈا بائرن کی کتاب ہے, اس کی 4-5 کتابیں ہیں بڑی مشہور, اس کے میں آپ کو نام بھی بتاؤں گا, آج کل میں پڑھ رہا ہوں. اس میں ایک کتاب میں وہ ایک چیز بتاتی ہے, that is called call to action. call to action, ذرا تھوڑا سوچئے گا. ایک میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں, اس سچویشن میں جا کے سوچئے گا کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کبھی, آپ کسی نیگیٹو سچویشن میں ناکام ہو گئے, بہت زیادہ ناکام ہو گئے, یا پھر خدا نہ خواستہ آپ کے فادر کا بزنس فلاپ ہو گیا, یا پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیرنٹس بڑے مایوس ہیں, تو اس وقت ایک دم آپ کے دل میں بات آئی کہ اب میں نے کچھ کرنا ہے, جس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں نا. ایسا کبھی ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ لائف میں کہ آپ نے کہا ہو کہ اب میں نے کچھ کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کال ٹو ایکشن. اور وہ کال ٹو ایکشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ قدرت کی طرف سے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. میری مسز کے جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت I mean the time when he passed away I was quite emotional, sentimental and all that. اور پھر ایک دم مجھے کال ٹو ایکشن کیا آئی کہ سب نے مرنا ہے, کل کو میں نے بھی مرنا ہے, بٹ I have to empower my wife کہ میرے بعد
کم از کم وہ میرے بچوں کا اور اپنا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکے. اب میں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک جو کال ٹو ایکشن ہے نا, جب آپ بہت بری سچویشن میں ہوتے ہیں تو اچانک آپ کو آتا ہے کہ یار نہیں اب میں نے کچھ کرنا ہے, ایسا ہوتا ہے نا کال ٹو ایکشن. اب وہ الگ بات ہے کہ اگلے دن آپ کہتے ہیں چل خیر دے کوئی بات نہیں, لائف پھر واپس روٹین میں آ جاتی ہے. سو اینی ویز یہ کال ٹو ایکشن جو ہے اس کو سنیں. قدرت آپ کو, قدرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ, قدرت آپ کو بار 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 پیغام بھیجتی ہے, آپ کا جسم آپ کو پیغام دیتا ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم ہم ان پیغامات کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, یا پھر ہم اس پہ کسی بھی طرح سے کوئی عمل نہیں کر پاتے. اینی ویز اٹس دا ہیومن نیچر ٹو چینج اینڈ دیر آر سو مینی ریسپانسبلٹیز وچ آر آن یور شولڈر, اور آپ نے ان ریسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے. اب پیرنٹس جو ہیں ان کا کیا خواب ہوتا ہے بتائیں جی, پیرنٹس کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ ساری زندگی آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ایٹ دی اینڈ؟ بالکل ایک اچھی جگہ پہ آپ انہیں رکھیں, ان کی خواہشات پوری کریں, اور ہمارے ہاں کیونکہ مسلمان ہیں ہم لوگ حج کروا دیں, عمرہ کروا دیں, یہی ہوتا ہے نا. اور وہ یہ اس چیز کے لیے وہ آپ کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. سو ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. ریمبر بیٹر لیٹ دین نیور, بیٹر لیٹ دین نیور. اینڈ ایوری تھنگ نیڈس منی, ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر آپ کبھی بھی نہ عمرہ کر سکتے ہیں, نہ حج کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. یو نیڈ منی فار ایوری تھنگ. اوکے, اب یہ 5 سوال ہیں, یہ آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں. سیلف ڈسکوری اسی میں ہی آپ کی ہو جائے گی. 5 سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اینڈ دیز 5 questions you have to ask yourselves. پہلا سوال ہے the way you spent the day, آج کا دن جس طریقے سے آپ نے گزارا ہے, یعنی آج 17 دسمبر ہے اور 2016 ہفتے کا دن جس طریقے سے آپ نے گزارا ہے, کیا یہ دن آپ کے جو گولز ہیں زندگی کے, آپ کے جو ٹارگٹس ہیں زندگی کے, کیا اس کے مطابق آپ کا یہ دن گزرا ہے؟ سوچیں, اپنے آپ کو جواب دیں, مجھے جواب نہ دیں کہ 17 دسمبر 2016 کا جو دن آپ نے گزارا ہے, کیا یہ دن آپ کا, آپ کے جو گولز ہیں, آپ کے جو ٹارگٹس ہیں, جو زندگی میں آپ بننا چاہتے ہیں, جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, کیا اس کے مطابق یہ دن آپ کا گزرا ہے؟ جواب ہاں میں ہے نہ میں ہے, یہ یو نو بیٹر. سیکنڈ, what are the things which I did with my maximum interest, آج وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے میکسیمم انٹرسٹ کے ساتھ کی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کی لائف کے گولز کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے جی آج میں نے پورے انٹرسٹ کے ساتھ کینڈی کرش کھیلی ہے 5 گھنٹے, ہاں آج میں نے پورے انٹرسٹ کے ساتھ 3 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے, آج میں نے پورے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا موبائل کی فلاں گیم کھیلی ہے. نہیں, وہ چیز جس کا تعلق آپ کی زندگی کے گولز کے ساتھ ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ نے 86,400 سیکنڈز ضائع کر دی ہیں. 24 گھنٹوں میں 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں. تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے 86,400 سیکنڈز کو ضائع کر دیا. اب جب آپ 24 گھنٹے سوچتے ہیں نا, دن ایک دن سوچتے ہیں تو شاید ایک دن ایک ہی لگتا ہے, ایک ہی تو دن ہے, ٹھیک ہے 24 گھنٹے 24 ہی تو گھنٹے ہیں. لیکن جب آپ کے دماغ میں جاتے ہیں نا 86,000, اور ایک چیز کیجئے گا, رات کو سونے سے پہلے نا اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں, یقین کریں بیسیکلی نا آج کے سیمینار کا پرپز ہی یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی پریزنٹ لائف کے ساتھ اتنا انکمفرٹیبل کر دوں کہ آپ کہیں یار میں کیا کر رہا تھا, یار میں کدھر جا رہا ہوں, میری زندگی کدھر جا رہی ہے, مجھے ایکچولی کرنا کیا ہے. تو جب تک آپ اپنی پریزنٹ سٹیٹ سے انکمفرٹیبل نہیں نہ ہوں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا نائٹ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں نے 86,400 سیکنڈز میں کیا کیا کیا, یعنی کیا میں نے حاصل کیا سارا دن. اور پھر دیکھیں نا خود ہی جواب بھی آپ کو ملتا جائے گا وٹ ایور. اوکے, اگلا سوال ہے ہمارا کہ آج کون سے ایسے 2 ضروری کام تھے جن کو میں کر نہیں سکا, یعنی جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں وہ کام کر نہیں سکا. اور چوتھا سوال ہے آج کون سی غلطی تھی جو میں نے دوبارہ نہیں کرنی. یعنی عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنی مسٹیکس کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں. So you can ask yourself what was the mistake جو میں نے آج کی. کچھ سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ کون سی غلطی تھی جو میں نے آج کی ہے اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. Good. And the last question is what new thing did you learn today, کہ آج آپ نے کیا نیا سیکھا. اور یہ جو نیا سیکھنا ہے نا, لرننگ کی فلسفی بتاؤں, بڑی آسان سی ہے, بہت آسان سی.
اس کو پلے باندھ لیں, یہ بھولنا نہیں ہے. لرننگ, وٹ ایور یو آر ٹوڈے دیٹ از بیکاز آف یور لرننگ. اور لرننگ جب آپ کرتے ہیں نا, لرننگ کے سپیلنگ کیا ہے؟ ہادی کیا سپیلنگ ہے لرننگ کے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ میرا انگلش لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہے ہادی, اور اگر سپیلنگ غلط بتاتا تو ٹیچر کی ناک کٹ جانی تھی. اوکے, LEARNING, لرننگ. اپنی لرننگ پہ فوکس کریں, اور پتہ ہے کیا ہوگا ان فیوچر؟ لرننگ کا L ہٹ جائے گا, باقی کیا رہ جائے گا؟ ارننگ. آج اسد یعقوب جو بھی کما رہا ہے وہ لرننگ کی وجہ سے ہی ارننگ بنی ہے. میں نے آپ کو پچھلے سیمینار میں بتایا تھا کہ میں نے جو پہلی انگلش لینگویج کی کلاس پڑھائی تھی 300 روپیہ مہینے کے بعد مجھے ملا تھا, تو اس وقت کی جو میری لرننگ تھی نا, اس کے مطابق میری ارننگ 300 روپیہ ٹھیک تھی. اس کے بعد کرتے کرتے آج 10-15 سال کے بعد جو میری لرننگ ہے اس کے مطابق ہی میری ارننگ ہے. تو اگر ارننگ بڑھانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ لرننگ بڑھانی ہے. یہ چیزیں نا دماغ میں بٹھا لیں, یہ چلتے پھرتے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. اگر لرننگ بڑھانی ہے, اگر ارننگ بڑھانی ہے تو لرننگ بڑھانی. یہ نہیں ہے کہ جی اگر ارننگ بڑھانی ہے تو اس کے لیے مجھے پہلے سفارش کرنا پڑے گی, اپلیکیشن لکھنا پڑے گی, تنخواہ بڑھانے کا کہنا پڑے گا, ڈٹ جانا پڑے گا, اور جو یونین ہے ان سے بات کرنا پڑے گی. ناٹ ایٹ آل. خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں اینڈ دین یو ول سی دا ریزلٹ ایز ویل. اینی ویز آگے چلتے ہیں. ابھی تک ٹھیک؟ فیلنگ گڈ؟ Alright, thank you very much. You know, this is important that you are feeling good. اب میں ایک آپ سے اور فلسفی شیئر کرتا ہوں. بچپن میں جاتے ہیں واپس, بچپن میں, چھوٹی عمر میں, 1 سال کی عمر, 2 سال کی عمر, 3 سال کی عمر, 4 سال کی عمر. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, اب تو آج کل خیر فرش پکے ہو گئے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں مٹی کھائی ہے؟ میں نے بھی بڑی کھائی ہے. اوکے, سے کیڑے بھی بن جاتے ہیں پیٹ میں, رائٹ. اور تقریباً میرا خیال ہے کہ سارے ہی بچے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بچپن میں مٹی کھائی ہوگی. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں پینسل سے دیواروں پہ لائنیں لگائی ہیں؟ گڈ. دیواروں پہ لائن لگا دیتے ہیں نا بچے, کلر پینسل لی, لائن لگا دی, رائٹ. اور ہاتھ بے شک نہ کھڑا کیجیے گا. کتنے بچے, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے کپڑے گیلے کیے ہیں؟ یو انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ آئی مین آلموسٹ ایوری باڈی. ہم سب کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن جب چھوٹا تھا نا, اس نے کبھی بھی اپنے کپڑے گیلے نہیں کیے تھے, آئنسٹائن نے کبھی مٹی نہیں کھائی تھی, آئنسٹائن نے کبھی دیواروں پہ لائن نہیں لگائی تھی, نیوٹن نے کبھی بھی فیڈر میں دودھ نہیں پیا تھا, نیوٹن نے کبھی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب ہم سب لوگوں کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر ہماری جوانی کیوں بدل جاتی ہے نا بات سوچنے کی, کہ بچپن ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے, بچپن تقریباً ہر انسان کا ایک جیسا ہے, سب انسانوں کا بچپن ایک جیسا ہے, تو پھر ہماری جوانی کیوں بدل جاتی ہے؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, جوانی کیوں بدلتی ہے؟ بیسکلی دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دیٹ, دیر آر سرٹن تھنگس, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں جو نظر نہیں آتی, رائٹ. سو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے. اور دا ڈفرنس از اونلی ایجوکیشن اینڈ لرننگ which makes all the difference. Okay, انگلش میں کچھ کوٹیشنز ہیں, کہتے ہیں if you want to be happy read happiness. اگر خوش ہونا چاہتے ہیں تو خوشی کی کتابیں پڑھیں, خوشی والے کام کریں, you will become happy. happiness پہ بھی کبھی سیمینار کریں گے. وہ ایک دفعہ میں نے پیک سولوشن میں سیمینار کیا تھا, how to be happy, and اس کے بعد بڑے لوگ پوچھ رہے تھے سر کیسے خوش رہا جا سکتا ہے and all that stuff. Anyways, if you want to be financially free, فائنینشلی فری کیا ہے؟ کہ آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں جتنی آپ کی خواہشات ہیں آپ اس کو پورا کر سکیں. یعنی ابھی اگر میں پٹیک میں بیٹھ کے پٹیک سے باہر جا کے کچھ خریدنا چاہوں, کچھ بھی کرنا چاہوں, فائنینشیل فریڈم کیا ہے؟ مجھے سوچنا نہ پڑے, مجھے یہ نہ سوچنا پڑے کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے, وہ 10,000 کی آتی ہے, اس مہینے 3,000 بچاتا ہوں, اگلے مہینے 5 بچاؤں گا, تیسرے مہینے بعد نہیں. فائنینشیل فریڈم کیا ہے؟ اور انشاءاللہ ہم لوگ ایک پورا سیمینار کریں گے فائنینشیل فریڈم پہ. یعنی اب یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا یہ چلتا رہے گا. then I'll tell you how to be financially free. So if you need financial freedom, read financial freedom. And if you want to be a motivational speaker, کوئی ہے آپ میں سے جو motivational speaker بننا چاہتا ہے؟ very good, very good, very good. ایک سیمینار کریں گے train the trainer پہ بھی. یہ جو motivational speaker بننا ہے اس پہ بھی ایک سیمینار کریں گے. So if you want to be the motivational speaker, آج سے ہی موٹیویشنل کتابیں پڑھنا شروع کر دیں, آج سے ہی موٹیویشنل لیکچرز
سننا شروع کر دیں اور پھر یقین کریں آٹومیٹکلی آپ کا کیا نام ہے؟ کیا؟ منم. اب اگر آج سے منم جو ہیں وہ موٹیویشنل کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, موٹیویشنل سیمینارز میں جانا شروع کر دیتے ہیں, ڈائری بناتے ہیں, چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, فری میں سیمینارز کرنے شروع کر دیتے ہیں, 5 سال کے بعد منم دیکھنے میں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا, بالکل ایسا ہی نہیں لگتا, لیکن اس کی جو اندر کی دنیا ہے نا وہ ٹوٹل بدلی ہوگی. آپ بات کر کے دیکھیں گے نا, آپ کہیں گے واہ کیسے انٹلیکچوئل بندے سے میں ملا ہوں. Right? So that is the difference which is going to help you rediscover yourself. اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگ سیلف ڈسکوری کی طرف جاتے ہیں. یہ چیز آپ نے دیکھی ہے پہلے کبھی؟ باجا ہے, ماؤتھ آرگن, ٹھیک ہے, چلیں جی اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, یہ چیز آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ یہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ اور یہ میں نے خود اسپیشلی بنوائی تھی, یہ تو بن گئی لیکن بندر نہیں ملا, ورنہ شاید معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اور چل رہا ہوتا. رائٹ نہیں, ہادی ہل رہا ہے, ہادی کچھ ہوتا ہے اوکے. یہ اور پھر اس کے بعد ایک یہ چیز ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بات کس کی کر رہے ہیں؟ سیلف ڈسکوری کی. یاد رکھیے گا سیلف ڈسکوری کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں, ٹی وی کے آگے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جی میرے اندر نئی نئی چیزیں آ جائیں, میرے اندر نئی نئی ایبلٹیز آ جائیں. پاسبل ہی نہیں ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں, بانسری سے کہتے ہیں. ایک دفعہ میں گیا ایک میلے میں, شیخوپورہ میں میری خالہ رہتی ہیں, تو وہاں پہ وہ میلہ تھا, تو میں اپنے کزنز کے ساتھ میلے میں گیا. 2 روپے کی ایک میں نے بانسری خریدی. رائٹ, اب مجھے پتا تھا کہ بانسری میں سر ہے, یعنی بانسری جو ہے اس میں گانے بجائے جاتے ہیں, یہ مجھے پتا تھا. لیکن جب میں نے بانسری خریدی تو پتہ ہے کیسے بجاتا تھا؟ ایسے. رائٹ, اس کے بعد پھر کوشش کی اور گھر والوں نے باقیوں نے کہا بند کر, تو نے کیا شور مچایا ہوا ہے. رائٹ, اب یہ پتا تھا دماغ میں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی سر نکل سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے, لیکن وہ چیز ڈسکور نہیں ہو رہی تھی. اور اس کو ڈسکور کرنے کے لیے ایک دن کیا ہوا, شور کرتے کرتے, شور مچاتے مچاتے پتہ ہے کیا ہوا, اچانک پنجابی تھینک یو. اب یہ کیسے ڈسکور ہوا, کیسے ڈسکور ہوا؟ یہ کر کے. رائٹ, اور اگر یہ بانسری نہ خریدتا تو شاید یہ ڈسکور نہ ہوتا. اب یہ میں کام چھوڑ چکا ہوں, یہ صرف آج کے سیمینار کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا. بالکل اسی طرح سے میرے فادر سعودی عرب میں تھے, بچوں کے لیے لے کے آتے نا باچا, بچے کے باجا بچائیں گے. میں جب چھوٹا تھا نا, تھوڑا سا سوری ٹو سے کمینہ سا بچہ تھا. ہوتے نا بچے ہر چیز میں سر نکال لیتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے شوق ہوتا ہے. تو وہ یہ ماؤتھ آرگن لے کے آئے, اور ماؤتھ آرگن کو جب میں نے اس کی آواز سنی نا بغیر کسی سر کے, تو مجھے لگا کہ واہ یار یہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے. اٹس جسٹ لائک, لگتا ہے نا میں کوئی گانا نہیں بجا رہا, کوئی موسیقی نہیں بجا, میں ٹرائی کر رہا ہوں. رائٹ, اور پھر کرتے 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 یہ کسی سے نہیں سیکھا, کوئی استاد نہیں پکڑا, کوئی کچھ نہیں کیا, یہی کرتے کرتے نا ایک دن اندر سے آواز ہے یار یہ تو کسی گانے کی طرز ہے. اور پھر کیا ہوا,
تھینک یو. اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کر سکتا. اوکے, یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں. اور یہ جب میں بنوانے کے لیے گیا تھا نا, وہ جس سے بنوایا اس نے دیکھا یار پینٹ, یہ میں نے آج سے کوئی 10-12 سال پہلے بنوائی تھی, 10-12 سال ہو گئے رائٹ. اس نے دیکھا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, بنا بھی رہا ہے, یہ 90 روپے کی بنی تھی پوری جو ہے, اور وہ جہاں تبلے وغیرہ بناتے ہیں نا وہاں سے میں نے بنوائی تھی یہ. اور اسے نا اشتیاق ہو رہا تھا کہ کیوں بنا رہا ہے, کہنا پائن اے تسی کی کرو گے, میں کہنا کی کر دینے, کہتا پائن باندر نچا دینے, تو میں کہا میں بھی باندر نچاواں گا. کہتا لگتے تو نہیں ہیں لیکن, تو اس وقت سے یہ میرے لیے اپنا ایک یادگار سی چیز ہے اور اس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو بات تھوڑی سمجھ آئی. اپنے آپ کو ایکسپوز کریں نئی چیزوں پہ, جس کو کہتے ہیں نا نئی دنیا, نیو ورلڈ, ان ورڈز پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. اب دیکھیں نا, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کتنے اعلیٰ پائے کا موٹیویشنل سپیکر چھپا ہوا ہے, اور وہ کیسے باہر نکلے گا, ایسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں نکلے گا. ایک دن اپنے ڈرائنگ روم میں ملک پیک کا 1 پاؤ کا پیکٹ لا کے اس سے 10 کپ چائے بنائیں اور 10 لوگوں کو انوائٹ کریں کہ میرے گھر آئیں, ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھ کے کچھ بات چیت کریں گے, میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا, ٹھیک ہے, بسکٹ بھی کھلاؤں گا. ان 10 لوگوں کے سامنے ایک اچھی سی موٹیویشنل سپیچ کریں تیار کر کے, ٹھیک ہے, اور دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ نکلتا ہے ان لوگوں پہ. کرتے کرتے وہ 10 سے 15 ہوں گے, 15 سے 20 ہوں گے, 20 سے 30 ہوں گے, اینڈ دین یو ول گیٹ. اور پھر آپ کو نا مین چیز یہ ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنی نظر میں وہ ایک فارمولا ہے سکسیس کا, بی ڈو ہیو. انگلش کے 3 ورڈز ہیں, بی ڈو ہیو. بی سے مراد ہے جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں پہلے بنے. آپ میں سے کوئی ہے جو کرکٹر بننا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہے, چلیں شکر ہے کچھ کریز کم ہوا. اوکے, ادروائز کیا تھا, اگر اوکے موٹیویشنل سپیکر بننا, اور کیا بننا چاہتے ہیں کوئی آپ میں سے؟ بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے بیوروکریٹ بنے. بننے سے مراد یہ مینٹلی اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں بیوروکریٹ ہوں, رائٹ. دین ڈو. بیوروکریٹس جو کرتے ہیں وہ سب کچھ کریں. اس میں کیا کیا ہے, اس میں دن میں 6-7 اخبار پڑھیں, اس میں CSS کے امتحان کی تیاری کریں, اس میں جنرل نالج سیکھیں ساری. سو سب سے پہلے آپ نے مان لیا کہ میں نے بیوروکریٹ بننا ہے, بی. سیکنڈ سٹیپ پہ آ گیا ڈو, تھرڈ پہ کیا ہوگا, ہیو. مل جائے گا. مطلب سمپل سا فارمولا ہے, اور اس پہ آپ عمل کریں, اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ a lot of things. Anyways, so we are the same from outside but we are different from inside, اور اسی ڈفرنس سے مین فرق جو ہے وہ پڑتا ہے. اوکے, تھوڑا سا اس کو میں شارٹ کرتا ہوں. یہ آپ کو ایک جنرل سی مثال دوں گا, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو لائف کی ڈسکوری ہے وہ اور آسان ہو جائے گی. ایک ایتھلیٹ ہے, اولمپکس میں ہے کسی کا انٹرسٹ؟ اولمپکس میں ایک ایتھلیٹ ہیں جن کا نام ہے حسین بولٹ. یوسین بولٹ. یوسین بولٹ ایک ایتھلیٹ ہے, اور اس ایتھلیٹ نے کیا کمال کیا, غور سے سنیے گا بات کو, اور یہ بات آپ آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. ہمارے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر شبیہ الحسن, اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے, وہ جب بھی کوئی بات کرتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ بیٹے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ساتھ لے کے جانا. تو میں بھی یہ بات آپ سب لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں, اس کو ساتھ لے کے جائیے گا. یوسین بولٹ کی بات کرتے ہیں, اولمپک چیمپئن, گولڈ میڈل جیتا 2008 میں دوڑ میں, 2008 میں گولڈ میڈل جیتا, اور اس کے بعد 2012 میں پھر اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا. اولمپک وہ چیز ہے جہاں پہ پاکستان کو میرا خیال اس دفعہ بھی کوئی میڈل نہیں ملا, ایسے ہی ہے نا. تو اولمپک مطلب بتا رہا ہوں کتنا ٹف کمپٹیشن. 2008 میں گولڈ میڈل ایتھلیٹکس میں, 2012 میں گولڈ میڈل, اور 2016 میں بھی گولڈ میڈل. مطلب چیز سمجھ آ رہی ہے نا کہ کس طریقے سے کنگ بن گیا پوری دنیا کا. اور ایتھلیٹس میں اس میں کیا کیا اس نے, 100 میٹر کی دوڑ, 200 میٹر کی دوڑ, اور 400, یعنی جو 3 مقابلے ہیں نا, 100 میٹر, 200, 300, ان 3 مقابلوں میں مسلسل 3 دفعہ وہ انبیٹیبل رہا ہے, رائٹ. اب ذرا تھوڑا سا اس کو انالیسس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کس طرح اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. گولڈ میڈل ملا. اب 100 میٹر کی جو دوڑ ہوتی ہے پتہ ہے کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 9 سیکنڈ کی. ویری گڈ, آپ کی ماشاءاللہ نالج اچھی ہے. 100 میٹر کی دوڑ جو ہے وہ 9 سیکنڈ کی ہوتی ہے, یعنی 9 سیکنڈز میں اس نے کامیابی حاصل کی. کتنے سیکنڈز میں؟ 9 سیکنڈز میں. اور اگر 8 پوائنٹ سمتھنگ میں اس نے کیا تھا. ویری گڈ. اگر وہ 3 دفعہ بھاگا ہے, مطلب 3 کنزیکٹیو دفعہ اس نے اولمپک میں ٹائٹل لیا نا, گولڈ میڈل لیا, 3 دفعہ بھاگا ہے, تو کتنے سیکنڈ ہو گئے؟
27 सेकंड्स हो गए, मैक्सिमम 30 हो जाएंगे, 30 सेकंड्स हो गए. फिर 200 मीटर्स. अब 200 मीटर्स की दौड़ जो है उस पे कितने सेकंड लगते हैं? डबल कर लें, 9 की बजाय 18 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 19 सेकंड्स. और 3 दफा अगर वो भागा है तो कितना टाइम हो जाएगा? तकरीबन 1 मिनट, यानी 1 मिनट से भी कम. और जो 400 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ पे कितना टाइम लगेगा? 36 सेकंड्स. पहाड़े तो आते हैं ना, ओके, 36 सेकंड्स, 37 सेकंड्स. और अगर ये भी वो 3 दफा भागा है तो कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट. और अगर आप इस सारे टाइम को काउंट कर लें तो ये तकरीबन 3.5-4 मिनट बनते हैं. 3.5-4 मिनट की परफॉर्मेंस से जितनी उसके पास मालो दौलत है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. ही इज क्वाइट रिच. और परफॉर्मेंस कितनी दी है? 3 से 4 मिनट की. लेकिन इस 3 से 4 मिनट की परफॉर्मेंस के पीछे उसके वो 15-20 साल की मेहनत है जो उसने की. मतलब आपको तो लगा कि यार 10 सेकंड की दौड़, गोल्ड मेडल और कितने डॉलर उसको मिल गए और पहली पोजीशन भी आ गई. लेकिन उसके पीछे जितने सालों की मेहनत है, राइट, और वो मेहनत जो है, आई मीन अगर मैं आप लोगों की बात करता हूं ना, आप लोगों की जो साल की मेहनत है, दैट इज ऑल लर्निंग, दैट इज ऑल रीडिंग, कि आप अपने आप को उस काबिल करें. फिर देखिए ना, आप ही के बारे में कहेंगे कि यार कमाल का ट्रेनर है. ऐसे भी ट्रेनर है वर्ल्ड में जो 1 घंटे का $1 लाख चार्ज करते हैं. 1 घंटे का $1 लाख. देयर आर ट्रेनर्स, राइट, सो दे आर चार्जिंग दैट मच अमाउंट. लेकिन वो क्या, आपको क्या लगता है कि वो 1 घंटा जो है उनका, वो 1 घंटे में तैयार हो गया? उसके पीछे 10-20 साल 30 साल की मेहनत है जिसने उनको उस काबिल किया. तो आज जो आप मेहनत करेंगे ना, जिस डायरेक्शन में आप अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करेंगे, आप आगे चल के देखेंगे उसी मेहनत से आप काम इतना सा होगा, पैसे इतने ज्यादा होंगे. आज हो सकता है आज काम इतना हो और पैसे इतने से हो, मतलब गिनने में नहीं थद्दी बनती नोटों की, इतनी सी हो. लेकिन कल इंशाल्लाह काम इतना सा होगा और पैसे इतने ज्यादा होंगे. और ये जरूर होगा इंशाल्लाह ताला, आप ही लोग मुझे बताएंगे, राइट. ओके, लेट्स गो लिटिल फॉरवर्ड. बस 2-4 बातें और, एंड देन वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स क्लोजिंग, और फिर हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. ऑल राइट, ओके. एक क्वेश्चन है जो मुझसे अक्सर पार्टिसिपेंट्स करते हैं जब भी मैं कोई ये सेमिनार करता हूं ना, फ्री में कोई भी सेमिनार, तो उसमें कॉल भी आती है, पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन करते हैं, जी आप ये फ्री में क्यों कर रहे हैं? ये सेमिनार भी किया है, देखिए माशाल्लाह आपको यहां पे इनवाइट किया है, सिवाय रिफ्रेशमेंट के सब कुछ अच्छा है. और वो रिफ्रेशमेंट भी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कोई स्पॉन्सर मिल जाए या हम ही स्पॉन्सर कर दें, देन वी कैन एटलीस्ट हैव अ कप ऑफ टी, और कोई 1-2 बिस्कुट हो सकें जो आप उसके अंदर डबो के खा सकें. विल डू दैट एज वेल, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं. सो दे आस्क मी क्वेश्चन कि जी आपको क्या फायदा है? आई मीन एट टाइम्स, पिछले सेमिनार से 1 दिन पहले आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, आई हैड सर्टेन हेल्थ इश्यूज, बट स्टिल आई केम हियर, राइट, एंड टुडे इवन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू वेरी एक्टिव एंड अलर्ट. जिग जिगलर की एक कोटेशन है. जिग जिगलर एक बहुत मशहूर ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जिग जिगलर, ZIGLAR, जिगलर. जिग जिगलर कहता है, इफ यू हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट. कि अगर आप काफी ज्यादा लोगों की मदद करें जो वो हासिल करना चाहते हैं, तो जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. अब देखिए ना, आज अगर आप लोग यहां पे आए हैं, हमने अनाउंस किया, मैसेज भेजा, टॉपिक आपको बताया, ये टॉपिक है, अब उसमें आप लोगों को लगा कि देयर इज समथिंग फॉर मी एंड आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू, राइट. सो इफ यू, और आपका भी यही जिंदगी का जो तुर्रा इम्तियाज है ना, वो यही होना चाहिए, इफ यू हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट. कि आपने किसी बच्चे को पढ़ाई में गाइड कर दिया, किसी बच्चे की आपने 1 दफा फी दे दी, उसके पास पैसे नहीं थे, किसी को आपने पढ़ा दिया बगैर कोई चार्ज किए कि जी आना मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैं तुम्हें अकाउंटिंग समझा दूंगा, किसी को आपने कुरान पाक पढ़ा दिया, राइट. सो इफ यू हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट, डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा. और अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं, राइट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग. कि जी हर सैटरडे को 40-50 लोग आते हैं, दे अटेंड दिस, आई एम हेल्पिंग इनफ पीपल व्हाट दे वांट. इंशाल्लाह वन डे आई विल गेट व्हाट आई वांट. ओके, बस बातें तकरीबन मेन जो है वो खत्म हो गई. देयर आर जस्ट फ्यू थिंग्स. एक और चीज है, हम लोग अक्सर जो लोग मुल्क से बाहर जाते हैं ना, ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है. सो जॉन एफ कैनेडी नाम सुना होगा.
John F. Kennedy says, don't ask what your country can do for you. Ask yourself what you can do for your country. یہ ان لوگوں کی اپروچ ہے جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے. جو پاکستان سے جا رہے ہیں نا وہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہاں پہ کیا ملا, کرپشن ملی, بے روزگاری ملی, ٹیررزم ملی. ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ ایک نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی کلاس میں, کہتا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا ہاں جی بتائیں. کہتا اگر آپ خدا نہ خواستہ روڈ ایکسیڈنٹ سے بھی بچ گئے, اگر آپ ٹیررزم سے بھی بچ گئے, آپ کی قسمت اچھی ہوئی, تو قسم سے آپ ڈنگی سے مر جائیں گے. مطلب یہ سوچ تھی کہ جی اس سے بچ گئے, اس سے بچ گئے تو آپ ڈنگی سے مر جائیں گے, سر نکلیں اس ملک سے. اور وہ ایک دفعہ دیوار پہ میں نے دیکھا, ہماری آئٹس کی کلاس ہوتی تھی ادھر پٹیک میں نا اوپر, وہاں پہ کسی نے مارکر سے لکھا ہوا پاکستان سے زندہ بھاگ. میں نے کہا واہ یار کمال ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا مشن ایکچولی یہ ہے. سو ڈونٹ آسک یور کنٹری what your country can do for you. Ask yourself what I can do for my country. کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, بس صرف دو تین چیزیں اور. I can understand آپ کا پیشنس تھوڑا سا جواب دے رہا ہے, but there are just few things before we finish. لیڈرز ہوتے ہیں دو طرح کے, ایک ہوتے ہیں باتیں کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والے. باتیں کرنے والے, اب آپ خود ہی سے دیکھ لیں, میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, رائٹ. حجام کی دکان پہ لکھا ہوتا ہے نا سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ لیڈرز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں باتیں کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں بوجھ اٹھانے والے. تو کون سے لیڈر اچھے ہوں گے؟ بوجھ اٹھانے والے. ابھی دیکھیں آپ ہمارے آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں, مجھے بتائیں وہ باتیں کرنے والے تھے یا بوجھ اٹھانے والے تھے؟ اچھا میں نے آپس کی بات ہے, میں نے کبھی آرمی چیف کی کوئی تقریر نہیں سنی. مطلب میرے گھر میں ویسے بھی ٹی وی نہیں چلتا, ٹی وی کے ساتھ کیبل نہیں ہے, ہم نے وہ کیبل نہیں لگائی ہوئی, رائٹ. میں نے ان کی آواز بھی نہیں سنی, لیکن ان کے جو کارنامے ہیں, ان کے جو کام ہیں, وہ سب کے سب میں نے دیکھے بھی ہیں, سنے بھی ہیں, لوگوں سے بھی سنے ہیں. سو لیڈر اچھے کون سے ہیں؟ جو بوجھ اٹھانے والے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فیصل ماسک دیکھی ہے, فیصل مسجد؟ ویری گڈ, تقریباً سبھی نے دیکھی. جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی ذرا ایک چکر لگائیں, تھوڑا آپ کو پتا چلے کہ فیصل مسجد بھی پاکستان کا ایک بڑا اچھا مونیومنٹ ہے. فیصل مسجد میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے بتائیں؟ اس کے مینار اچھے لگتے ہیں اور اس کی شیپ اچھی لگتی ہے. ویری گڈ, جی بتائیے پلیز, فیصل مسجد میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کم آن, جو لوگ گئے ہیں وہ تو بتا, جنہوں نے نہیں دیکھی فیصل مسجد, اذان تو سنی ہے, اذان میں بھی دکھاتے ہیں جی, ڈفرینٹ ہے, یونیک ہے. مے بی آپ کو اس کا آرکیٹیکچر, اس کی چھت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے, وہ اچھی لگتی ہے. اور اچھا جی آپ نے مینار کی بات کی, آپ کو فیصل مسجد کا مینار بہت اچھا لگتا ہے, مینار آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس مینار کے نیچے, اس مسجد کے مینار کے نیچے جو اس کی بنیاد ہے, اس بنیاد میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں وہ پتھر کسی کو نظر نہیں آتے, لیکن ان پتھروں نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو یہ ہوتی ہے اصل لیڈرشپ, کہ آپ نظر نہیں آ رہے, یعنی اس مینار کے نیچے جو پتھر ہے نا, فاؤنڈیشن سٹون, یعنی جو اس کی بنیاد ہے جس کو پنجابی میں نی کہتے ہیں, وہ نی کے جو پتھر ہیں وہ کسی کو بھی نہیں نظر آ رہے. سٹیل ہے اس کے اندر, کنکریٹ ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. مینار جو اوپر ہے وہ نظر آ رہا ہے, وہ اچھا لگ رہا ہے. تو ایکچولی اف یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر, یو شوڈ بی اے لیڈر لائک دیٹ, کہ جو بنیاد میں تو ہو, نظر تو نہیں آ رہا, لیکن اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. پورے مینار کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ اسی نیوں کے اوپر ہے. پنجابی میں کہیں گے نیوں کے اوپر ہے جی, پورے گھر کا بوجھ بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے, لیکن ایکچولی وہ نظر نہیں آتا. رائٹ, لیٹس سی. لائف میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, اگری کرتے ہیں؟ رائٹ, بس یہ ٹوٹل میرے پاس نا 10.5 پیجز تھے, اب میں 10th پیج پہ آ گیا ہوں, آخری 10 منٹ, and then we finish it, right? میں یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں, I'm quite sensitive. میں نہیں چاہتا کہ مجبوری سے آپ بیٹھیں یا آپ میں سے کوئی موبائل کی کال اٹینڈ کرنے کے بہانے جائے اور پھر واپس ہی نہ آئے. یہ بھی ہوتا ہے, اوئے ہوئے کال آ گئی, باہر جاتے ہیں اور پھر سیدھا چلے جاتے ہیں, یار کیا ہوا, کدھر چلا گیا, رائٹ. تو مجھے ایک چیز سے بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے کہ میری باتیں کہیں آپ کو بور نہ کر دیں. اس چیز سے مجھے یقین کریں بہت ڈر لگتا ہے. اس سے اچھا یہ ہوگا کہ میں آدھے گھنٹے کا سیمینار کروں اور بات کو بند کر دوں. اور جب بھی میں یہ چیزیں تیار کرتا ہوں نا, پہلے میں پاور پوائنٹ پہ کرتا تھا تو اس سے یہ تھا کہ جتنی پاور پوائنٹ بنائی ہے ساری دکھانی پڑتی تھی. ناؤ آئی ایم ڈوئنگ اٹ آن پیپر. اب آئی نو کہ جہاں پہ تھوڑا سا ٹرن لینا ہے میں ٹرن لے سکتا ہوں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا what is next,
right? So that actually helps me. Okay, anyways, it is said life is full of difficulties. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ لائف میں ڈیفیکلٹیز ہوں ہی نہ؟ نہیں. اگر ایسا ہو نا تو پھر لائف میں مزہ ہی نہیں ہوگا. ایک شخص ایسا ہے جس کی لائف میں, بلکہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, and that is the one who is not alive anymore. خدا نہ خواستہ کوئی اگر فوت ہو گیا نا, اس کو آپ کہیں نا کہ یو پی ایس بند ہو گیا ہے, یا پھر بجلی چلی گئی ہے, یا پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ ایز لانگ ایز یو آر الائیو, لائف میں آپ کو پرابلمس بھی ہوں گے اور ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ بھی ہوں گی. زندگی جو ہے اس کو پریشانیوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ہے. ادروائز اگر ایزی ہو نا, مطلب آپ دیکھیں وہ ہیپی پرنس کی ایک کہانی سنی ہوگی آپ نے, ہیپی پرنس, رائٹ؟ ہیپی پرنس کی لائف میں کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, لیکن بعد میں وہی سب سے زیادہ روتا تھا, اور اسی کا جو دل ہے وہ پتھر کا بعد میں ہو گیا اور اس کو انہوں نے پھینک دیا. اینیویز تھنگس لائک دیٹ. سو ایک چھوٹی سی طنز و مزاح کی بات ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں, اینڈ دین کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن. وہ ایک شخص تھا, حبیب بینک میں گیا, بینک آمنے سامنے تھے, اس طرف اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک تھا. وہ کسی نے اس کو چیک دیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا, اور وہ حبیب بینک میں گیا اپنے اکاؤنٹ میں, اس نے کہا جی یہ چیک میرے اکاؤنٹ میں جمع کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ پیسے کب آئیں گے. انہوں نے کہا جی 3 دن کے بعد آئیں گے پیسے. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا حبیب بینک اور وہ سامنے دیکھیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نظر آ رہا ہے, اور سائنس کا دور ہے, کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے, ٹھکا ٹھک آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے 3 دن کے بعد آئیں گے. تو وہ جو بینک کا ٹیلر ہے نا, اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال قبرستان کے سامنے ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو وہیں پہ فوراً دبا دیں گے یا پہلے گھر لائیں گے؟ ایک پورا پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو کریں گے اور اس کے بعد آپ کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے. سو دیر آر سرٹن پروسیجرز, اور ان پروسیجرز کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اینیویز, whenever there are difficulties in your life, think about a third person. میری زندگی میں اگر کوئی پرابلم آتا ہے نا, میں ویسے ہی سوچتا ہوں کہ اچھا اگر یہ پرابلم علی کی لائف میں آیا ہوتا تو پھر علی کیا کرتا, رائٹ؟ اگر میری لائف میں کوئی پرابلم آیا ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا یہی مسئلہ اگر ان کے ساتھ ہوتا یہ کیا کرتے. یہ تو میں ایک جنرل لیول کی مثال دے رہا ہوں, آپ ذرا اونچے لیول پہ جا کے سوچیں کہ اگر یہی مسئلہ عمران خان کی لائف میں آتا تو وہ کیا کرتے. تھوڑا سا اینگل چینج کرنا ہے نا. اب میری لائف میں ایک پرابلم آیا, میں کہہ رہا ہوں اگر یہی پرابلم فلاں کے ساتھ ہوتا تو وہ کیا کرتے. ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو کچھ ہیلپ ملے گی. اینڈ ورک ہارڈ ان گڈ ٹائمس اینڈ ورک ہارڈر ان بیڈ ٹائمس. جب وقت برا ہوتا ہے نا, کاروبار ٹھنڈا پڑ گیا تو ہم بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار ٹھنڈا ہو گیا, لوگ بھی ٹھنڈے ہو گئے. کاروبار ٹھنڈا ہو تو تب آپ کو گرم ہونا چاہیے, تب آپ کی گرمی کی کاروبار کو زیادہ ضرورت ہے. سو ان لائف آلسو whenever there is the bad time, you have to be positive when it is negative, and you have to be negative when it is positive. کہ آج یہ نوکری ہے, اگر کل کو نہ رہی تو میں کیا کروں گا. That's all from my side. Thank you very much for listening to me. Thank you very much for being so kind, so nice. Your smiles and your nods of head جو آپ نے سر ہلایا ہے, مسکرا کے دیکھا ہے, اس سے میری انرجی بحال ہوئی, رائٹ؟ اور شکر ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی میرے منہ پہ جمائی نہیں لی, جس سے جو ہے نا اور کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. So we move on towards a question answer session. Thank you very much. We finish this session here and inshallah we'll come back with another session soon.